और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। नाज़रीन, 3 मई को आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद आज़ादी सहाफ़त की अहमियत के बारे में आगाही पैदा करना और दुनिया की हुकूमतों को याद दहानी कराना है कि वो आज़ादी इजहार का एहतराम करें, जो इंसानी हुकूक़ के 1948 के आलमी एलामिये या मंशूर के आर्टिकल 19 के तहत दी गई है। लेकिन आज अगर दुनिया पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि आज़ादी सहाफ़त या आज़ादी इजहार की एक तारीफ़ पर दुनिया मुत्तफ़िक़ नहीं है। सहाफ़ी और आज़ादी इजहार के हामी इसकी कोई तारीफ़ करते हैं, मीडिया हाउसेस के मालकान अपने तिजारती मफादात के तहत इसकी कोई और तारीफ़ करते हैं, और हुकूमतें अपने मकसद के लिए ख़ास तौर से कौमी सलामती के नाम पर इसकी कोई और तौज़ीह देते हैं। सहाफ़ी अवामी मसाइल और इंतज़ामी इदारों के बारे में इत्तलात फराहम करते हैं और सच की खोज लगाकर इसे अवाम तक पहुँचाते हैं, बल्कि हुकूमत और रियाया के माबैन पुल का किरदार अदा करते हैं और अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान कई एक लुक़्मा अजल भी बन जाते हैं। सहाफ़ती इदारों और शख्सियात को हर दौर में मुख्तलिफ नौइयत की पाबंदियों का सामना रहा है। बहुत से ज़ालिमों ने शोबा सहाफ़त से वाबस्ता कारकुनों पर बदतरीन तशद्दुद और जुल्म जबर करके उनकी जानें तक लेने से गुरेज नहीं किया। आज के इस प्रोग्राम में हम सहाफ़ियों के हवाले से ही कोई बातचीत करेंगे और सहाफ़त किस तरह से देखी जाती है, जनूबी एशियाई ममालिक में क्या सूरत हाल है सहाफ़ियों की, इसको ज़ेरे बहस लाएंगे, जिसके लिए अफ़गानिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया के ब्यूरो चीफ काबुल बसीर होतक, जबकि पाकिस्तान से हमें ज्वाइन करेंगे साबिक़ सदर हैं कराची प्रेस क्लब के इम्तियाज़ खान फ़ारान। दोनों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। त्यौहार अपना हो तो लिबास भी अपना ही होना चाहिए। शहसूरी पेश करता है अमरीका में दीदा से मशरक़ी मलबूसात की मुकम्मल वैरायटी, वो भी मुनासिब और कम कीमत पर। शादी ब्याह और दीगर तक़रीबात के अलावा कौमी और मजहबी त्यौहार की मुनासबत से आला मयार और मुनफरिद डिज़ाइन के तैयार मलबूसात आपसे सिर्फ एक कॉल की दूरी पर। अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए आज ही राब्ता कीजिए 9085108148 732-236-3788। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। काबुल से ब्यूरो चीफ वॉइस ऑफ साउथ एशिया बसीर होतक हमारे साथ मौजूद हैं, जो अफगानिस्तान में सहाफ़ियों की सूरत हाल और सहाफ़त के किरदार के हवाले से बताएंगे, जबकि पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज़ खान फ़ारान, साबिक़ सदर हैं कराची प्रेस क्लब के और सीनियर सहाफ़ी हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ खान फ़ारान। फ़ारान साहब, बताइए, पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल में कितनी बेहतरी आ सकी है इस साल, माजी की निस्बत कितनी आप इम्प्रूवमेंट देखते हैं? देखें, पाकिस्तान में तो आज़ादी सहाफ़त के हवाले से अभी भी डिबेट चल रही है। अब उसमें जो गवर्नमेंट साइड है या वो कहते हैं कि पाकिस्तान में भरपूर इजाज़त है, हर तरह की आज़ादी है, और जबकि जो प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर है उनको ये शिकायत है कि पूरी तरह आज़ादी नहीं है। और उसकी मिसाल सबसे बड़ी ये दी जाती है कि पाकिस्तान में ज़िया-उल-हक के यानी बदतरीन मार्शल में भी वो सहाफ़ियों को ग्राउंड नहीं किया गया था। इस वक्त इम्तियाज़ आलम, नजम सेठी जैसे यानी कई नाम लिए जा सकते हैं कि जो रियल स्क्रीन से आउट किए जा चुके हैं, और उसकी कोई ना कोई वजह है। अब वो अलग बात है कि यूट्यूब पे अपनी बात कर रहे हैं या मजबूर हैं बात करने के ऊपर, रेयर मीडिया पे, रेयर स्क्रीन पे और प्रिंट पे उस तरह नहीं है। तो वो अक्सर बोलते हैं, आपको याद होगा हामिद मीर साहब ने आज से 3-4 महीने पहले एक इशू जब आया था उस पर कहा था कि अगर मेरा कॉलम जो एडिट ना होता तो मुझे ना पता चलता कि ये वाक्य इस वाक्य के पीछे कौन है। तो ये सारी चीजें हैं, शिकायत है, होती हैं, रहती हैं। हमारा मौक़िफ़ ये जो हमारी तंजीमें हैं, जो गुज़िश्ता रोज जो सारी चीजें उसके ऊपर मुख्तलिफ वेबिनार्स हुए, मुख्तलिफ प्रोग्राम हुए, उसमें ये है कि जिस तरह से दूसरे इदारे हैं
جس طرح جوڈیشری ہے کہ اگر کوئی جوڈیشری سے کوئی معاملہ ہے تو آپ کو وہ ان کا اپنا میکنزم ہے. ادارے ہیں, مقتدرہ ادارے ہیں, ان کا اپنا میکنزم ہے. بیوروکریسی کا اپنا میکنزم ہے. تو ہم صحافیوں کو اپنا میکنزم استعمال کیوں نہیں کرنے دیا جاتا؟ اگر میں کوئی غلط رپورٹنگ کر رہا ہوں, میں کسی کی پگڑی اچھال رہا ہوں, یا میں کسی کے خلاف غلط خبریں دے رہا ہوں, تو میرے ادارے موجود ہیں. آپ چاہے جس میں کام کرتا ہوں وہ ادارہ موجود ہے, میری تنظیمیں موجود ہیں, میرے کلب موجود ہیں. تو یہ صحافیوں کی جو بھی اگر وہ غلطی کرتے ہیں, بدماشی کرتے ہیں, جو طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں, تو صحافیوں کو فیصلہ کرنے دیں. صحافیوں کو وہ جو ہماری جو پریس کاؤنسل ہے اس کو آپ ایکٹیو نہیں ہونے دے رہے, اور جو میکنزم ہے اس کو نہیں آپ بننے دے رہے. تو آپ ہر ایک اپنے دائرے حدود میں رہے, لیکن ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنے دائرے میں رہیں. دائرہ بھی وہ نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنلی جس کو کیا کہنا چاہیے, جو عالمی سطح پہ قابل قبول ہو, تسلیم کردہ ہو, وہ نہیں ہے. دائرہ فکس کیا جاتا ہے, مختلف چیزیں بتائی جاتی ہیں. انتہا پسند علیحدہ ہیں, پریشر گروپس علیحدہ ہیں, پولیٹیکل پارٹیز علیحدہ ہیں. پولیٹیکل پارٹیز میں جو انتہا پسند ورکر ہیں ان کے نام پہ علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں. تو مختلف پریشر تو ہیں, سیکٹرین لحاظ سے بھی, ریلیجن لحاظ سے بھی, لینگویج کے حساب سے بھی. یہ ہے کوئی نہ صرف سرکار بلکہ مختلف ادارے بھی یہ اپنا جو سیاسی جماعتیں ہیں, مذہبی جماعتیں ہیں, ایتھنک جماعتیں ہیں, وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں, وہ بھی اپنا پریشر استعمال کرتی ہیں. بصیر, آپ بتائیے کہ افغانستان کی اگر ہم بات کریں تو آزادی صحافت کا عالمی دن اس بار افغانستان کے لیے کتنا اہم ہے؟ بلا شبہ کہ یہ دن اہم اور اہمیت کا حامل دن ہے. بعض غیر ترقی یافتہ ممالک کی طرح افغانستان میں بھی آزادی صحافت کا چرچا عام تو ہے, لیکن عملاً طور پر دیکھا جائے تو یہاں پر بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے. ان گزشتہ 20 سالوں میں جہاں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں, صحافت کے میدان میں بھی ایسی تبدیلیوں کے شاہد ہیں. جیسے کہ آج 100 سے زائد پرائیویٹ ٹی وی چینلز اور ریڈیو سٹیشنز ہم وقت اپنے لاکھوں ویورز کو نشریات دے رہے ہیں. قلیل ہی صحیح, تاہم خواتین صحافی اور رپورٹرز بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں, اور امید یہی ہے کہ میڈیا آئندہ عرصے میں مزید مضبوط ہو. بنسبت صحافیوں یا صحافت کے تکریم و اکرام کے اگر دیکھا جائے تو افغانستان میں صحافی برادری دیگر ممالک کی بنسبت نہ صرف زیادہ غیر محفوظ ہیں, بلکہ انہیں معلومات اکٹھا کرنے کے موقع پر بھی کئی قسم کے خطرات سے گزرنا پڑتا ہے. البتہ دوسری جانب اقتصادی طور پر بھی ان کی کم کومک کی جاتی ہے. آزادی صحافت کا یہ عالمی دن اس بار اس لیے بھی اہم سمجھا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہاں پر حالات اور واقعات بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ایسی صورتحال میں جہاں صحافیوں کی صحیح, درست اور غیر جانبدار خبروں کو مہیا کرنے کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے, ایسے ہی ملک میں موجود ادارے, عوام اور حکومت مخالفین کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ صحافیوں کو تحفظ فراہم کریں. فرحان صاحب, آپ بتائیے گا کہ دیکھا گیا ہے کہ مغربی ملکوں میں میڈیا حکومتوں کے ساتھ کسی بڑے تنازع میں نہیں الجھتا, یا حکومتیں بھی اپنی ناپسندیدگی کے باوجود زبانی تو احتجاج کر لیتی ہیں لیکن کوئی پابندی وغیرہ لگانے کی کوشش نہیں کرتی. لیکن اگر ہم پاکستان کی صورتحال دیکھتے ہیں تو ایک تو یہاں اندرون ملک یا اگر ہم رپورٹنگ کی بات کریں تو اتنی بھرپور نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے, جبکہ اگر اس بات کو زیادہ مد نظر رکھا جاتا ہے کہ میڈیا مالکان کے جو مفادات ہیں وہ کسی طرح سے مجرورہ ہوں. کیا ان تمام تر سچویشنز میں کی جانے والی صحافت کو آزادی صحافت کہا جا سکتا ہے, یا آزاد صحافت اس کو کہنا درست ہوگا؟ دیکھیں, اس پہ ایک طویل ایک گفتگو ہے اور اس پہ ہونا چاہیے. میں اپنی ذاتی رائے, جس کو کوئی ضروری نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ کب بغیر اشتہارات کے, کب بغیر مفادات کے صحافت ہوئی ہے. بڑے بڑے اخبارات بیفور پارٹیشن نکلتے تھے, بڑے ان کے نام اس لیے نہیں کہ پھر اگر نام بھی ہو تو اس سے لیے جا سکتے ہیں, کہ وہ اخبارات نکلتے تھے, کیا وہ بغیر اشتہارات کے نکلتے تھے یا وہ بغیر جو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کی سپورٹ کے بغیر نکلا کرتے تھے, جاگیردار ہو, وڈیر ہو اور بڑے ان کے بغیر. لیکن اس میں ایک یہ صورتحال تھی کہ وہ اپنی بات کیا کرتے تھے,
اپنے جو ایشوز تھے ان کو اٹھایا کرتے تھے. آج بھی اسی طرح کی صحافت ہو رہی ہے. کتنا ہی آپ اس کو برائب کر لیں, کتنا ہی, لیکن اگر آپ نے کوئی ایشو دینا ہے, کسی ایشو کو اٹھانا ہے, کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے, جو ریئل جرنلسٹ ہے وہ ابھی بھی کرتا ہے. چاہے کتنا اس کے الیکٹرانک میڈیا کا, اس کے چینل کو کتنے ہی اشتہارات مل رہے ہو, وہ اپنی صحافتی رگ جو ہے اس کی پھڑکے گی اور دکھا دے گا وہ جو ریئر ہے. باقی جو ریئر نہیں ہے ان کو تو آپ برائب بھی نہ کریں, ٹیلی فون کافی ہوتا ہے کہ بھائی یہ وہ چھوٹے چھوٹے مفادات کافی ہوتے ہیں. یہ ہر دور میں چلے ہیں, کوئی دور ایسا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں, ابھی ہمارے بھی بعض ساتھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب تو صحافت مشن نہیں رہی, نہ پیشن رہی ہے, اب تو یہ پروفیشن بن گیا. یہ ایسا آپ کبھی بھی اٹھا لیں, اچھے اور برے صحافی کی جنگ آپ کو ہمیشہ ملے گی, چاہے 20 سال پہلے چلے جائیں, 50 سال پہلے چلے جائیں, 100 سال پہلے چلے جائیں, کتنے سال بھی پہلے چلے جائیں. اسی طرح چند ایک ہوتے تھے جو مفادات اٹھاتے تھے, جو درباری صحافی کہہ لیں, درباری رائٹر کہہ لیں, یا یہ تو ایک یہ درباری صحافیوں کا یا درباریوں کا جو لکھاری ہوتے ہیں, ابھی تھوڑے 200, 300, 400, 500 سال سے اس پہ بحث ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے. تو ابھی بھی جو صحافت کرنا چاہتا ہو, جو چاہے وہ چینل ہو چاہے وہ اخبار ہو, کرتا ہے, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. چاہے کتنی پابندیاں لگا لیں آپ. ضیاء-ال-حق کے دور میں بھی دیکھے نا کہ ایک چیز سامنے لائے جو سینئرز تھے کہ جناب جب وہ سینسر کے نام پہ خبریں وہ تو انہوں نے جگہ خالی چھوڑنا شروع کر دی تاکہ پتہ لگے کہ جی یہاں پر کچھ لگا ہوا تھا. پھر جب یہ ایسے کرنے والے سمجھ گئے کہ یار یہ ہے, انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا, پھر ہو گیا. موجودہ دور میں بھی ساری چیزیں جو اس موجودہ حکومت کے دور میں ڈیجیٹل میڈیا کے نام کے اوپر, پتہ نہیں کن کن ناموں کے اوپر جو ریئر میڈیا کو ڈیموٹ کیا گیا, تو کیا خبریں چھپ گئیں؟ خبریں اس سے زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آئی. اگر ماضی پہلے کی طرح چل رہا ہوتا ریئر میڈیا, اس کو اس طرح سے ڈکٹیٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت زیادہ مضبوط ہوتی, کیونکہ ایک چیز ان کے اگینسٹ آتی تو ایک فیور میں بھی آتی, اور ان کا ورژن, اب ان ورژن کو تو کوئی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور ایمانداری کی بات یہ کہ لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, آپ اور ہم فیلڈ میں ہیں, یہ طاقت کی بنیاد پہ چل رہی ہے یہ حکومت, کچھ بھی کہہ لیں طاقت کی بنیاد پہ. اب طاقت کیا ہے یہ ایک لمبی ڈیبیٹ آ جائے گی. یہ پالیٹکس کے اوپر نہیں چل رہی, جمہوریت کے اوپر نہیں چل رہی, پارلیمنٹ کی طاقت کے اوپر نہیں چل رہی بس, لیکن طاقت کے اوپر چل رہی ہے یہ حکومت. اب اس میں بات ہوتی ہے بہت ساری باتیں, ایکس وائی زیڈ کے لیے بات ہوتی ہے. ہم جب نکلتے ہیں ہمارے لیے کہ جی یہ جی جو جس صحافی پہ جاتے ہیں, لفافہ صحافی سوشل میڈیا پہ اس کی فیملی کے خلاف, اس سے پہلے کب ہوا ہے بھائی آپ ہمارے خلاف جو بات کرنی ہے کریں, فیملی کے خلاف باتیں کرنا, پھر یہ جی لفافہ صحافی فلاں, اور وہ 2% کے سوشل میڈیا ٹیم پہ 2% کے لوگ باتیں کر رہے ہوتے جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, جو پتہ نہیں کس بنیاد کے اوپر اس سوشل میڈیا کا حصہ بنے ہوتے. تو یہ چل رہا ہے, اس کے باوجود صحافت ہو رہی ہے پاکستان میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس میں چونکہ ہم ایک اور دوسری باتیں ہوتے ہیں, جی ایس پی پلس والی جو بھی, یہ کیا 100 پیاز اور 100 جوتے نہیں کھائے انہوں نے اس حکومت نے اپنی پالیسی کی وجہ سے. اگر یہ میڈیا کو پوری طرح رکھتے, اب چاہے کوئی بھی تنظیم ہو, اس کی آواز آ رہی ہوتی, اس کی فرسٹریشن نکل رہی ہوتی, اس کے پاس ہم جا رہے ہوتے تو ہم بات کر سکتے تھے. آپ نے روک دیا جناب یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا. نتیجہ کیا ہوا, میڈریٹر بیچ سے سلپ ہو گیا, چاہے وہ آپ میڈیا کی صورت میں کہیں یا کسی بھی صورت میں کہیں. اب 1 to 1 ہوا, نتیجہ کیا ہوا, پاکستان میں بھی معاملات گڑبڑ ہو گئے اور آپ کے دوسری سائڈ پہ بھی جا کے گڑبڑ ہو گئے. نہ آپ کون یہاں پہ بات کر, پورے میڈیا میں بتائیں اتنا بڑا یورپی یونین کا معاملہ آ گیا, کوئی بات کر رہا ہے میڈیا میں؟ ہمارے میڈیا میں پہلے تو خود شروع ہو جائے, اس لیے کہ ڈر رہا ہوں, میں بھی ڈر رہا ہوں, آپ بھی ڈر رہے ہیں, ہم سب ڈر رہے ہیں کہ یار میں اگر اپنے پاکستان کے لیے, میں اپنے پاکستان کی مضبوطی کے لیے, خوشحالی کے لیے کوئی میں بات شروع کروں گا کمپین, کہ میرے گلے میں نہ پڑ جائے, مجھے کوئی بولے یہ کیوں شروع کر دیا, یہ کیوں کر دیا. ہم اپنے کام میں ماسٹر ہیں, ہم سے مراد ہم صحافی جو ریئر صحافی ہیں, ہم اپنے کام میں ماسٹر ہیں. ہم چیلنج کرتے ہیں, ہم سے اچھی کمپین نہیں بنا سکتا کوئی, ہم سے اچھے گانے نہیں کوئی کر سکتا, ہم سے اچھا پرومو کوئی نہیں بنا سکتا, ہم سے اچھی کوئی بھی کسی قسم کی کمپین ہو, چاہے وہ نیشنل ڈیفنس کی ہو, چاہے نیشنل پروموشن کی ہو, چاہے اکنومی کی ہو, سفارت کاری کی ہو, ہم سے اچھی کمپین کوئی نہیں بنا سکتا. یہ میں چیلنج کے طور پہ بھی ہم کہتے ہیں, اور یہ جذبات میں نہیں, کیونکہ یہ ہمارا کام ہے, یہ ہم نے لکھا ہے, داغ تو اچھے ہوتے ہیں, یہ نہیں ہے جملہ اچھا. اس جملے کے اوپر اربوں روپے کا ڈٹرجنٹ پاؤڈر سیل ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر,
یہ ہم نے لکھا ہے, ہمارے رائٹر دوستوں نے لکھا ہے. ہمیں پتا ہے کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں, یہ ہم نے بنایا. اور بہت ساری چیزیں ایسی لکھی ہیں, ایسی بنائی ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے, ہمیں کرنے دیں. اور پاکستان کے لیے ہم بغیر کسی, یعنی کسی, آپ بھی ہم کسی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی. جہاں ہمیں موقع ملتا ہے, جب سے یہ بات ہوئی ہے یورپ میں ادھر ادھر جہاں ہمارے دوست ہیں سب, یہ میں ایک ریفرنس کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جو اندر سے ہمیں تکلیف ہوتی, ہم اپنے کام کر رہے ہیں, آپ بھی اپنا کام کر رہی ہیں, ہم سب کام کر رہے ہیں, تو بھائی ہمیں کام کرنے دیں. ہم پاکستان کے لوگ ہیں, ہم اڑا کے رکھ دیں گے. ہم کہتے ہیں ہمارے مقابلے کا کوئی دنیا میں میڈیا نہیں ہے. لوگ جو 5th جنریشن وار کی بات کرتے ہیں, ہائیبریڈ وار کی بات کرتے ہیں, پوری دنیا نے ہائیبریڈ وار, 5th جنریشن وار پاکستان کے میڈیا کے اگینسٹ شروع کی بھی ہے. ان کو پتا ہے یہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, کانٹینٹ ان کے اندر بھرا ہوا ہے, یہ پتہ نہیں کس کس قسم کے کانٹینٹ ہمارے اگینسٹ لا سکتے ہیں. ان کو پتا ہے, اس لیے انہوں نے سب سے پہلے گریبان پہ ہاتھ ڈالا میڈیا کے, پاکستان کے, تاکہ یہ آپس میں فرسٹریٹڈ رہیں, ایک دوسرے کے خلاف بات ہوتی رہے. یہ اس کے اوپر ہمارے جو کرتا دھرتا ہے انہیں ریسرچ کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے کہ میڈیا کے اوپر ہاتھ ڈالا انٹرنیشنل. ان کو پتا ہے کہ یہ نئی نئی کمپین لائیں گے, نئی نئی باتیں لائیں گے, سلوگنز لائیں گے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب اس کو آزادی صحافت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, ہمارے, آپ ایمانداری سے بتائیں, آپ اور ہم جو کمیونٹی میں بیٹھتے ہیں, اگر کوئی صحافی اس طرح کی گڑبڑ کر رہا ہو تو کیا ہم اس کا گریبان نہیں پکڑتے آپس میں بیٹھ کے؟ بالکل اس کو آئسولیشن میں ڈال دیتے ہیں ہم لوگ کہ یار تم نے یہ کام کیا ہے. پاکستان ہمارا سب کچھ ہے, اور مذہب ہمارا, مذہب میں اگر مسلمان ہوں تو میرے لیے اسلام سب سے بڑا ایک ہی ہے. لیکن اگر کوئی میرا کرسچن صحافی پاکستانی صحافی ہے, میرا کوئی ہندو پاکستانی صحافی ہے, میرا کوئی یہ جو ہمارے پارسی یہاں پر ہمارے 1-2 صحافی ہیں وہ ہے, تو میں اتنا ہی احترام ان کا بھی کرتا ہوں. وہ اتنے ہی پاکستانی ہے جتنا میں پاکستانی ہوں. آپ ہمیں کام کرنے دیں, کوئی مسئلہ, ہم آپ کو رزلٹ دیں گے. آپ ماضی میں بھی دی, ہم نے 20-25 سال میں ہم نے بھی بہت سارے ٹاسک پورے کیے پاکستان کے لیے. ہم نے بھی بیرون ملک جا کے کام کیے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیے. آپ ٹاسک دیں, آپ اعتماد کریں, یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. بصیر, آپ بتائیے کہ ہم افغانستان کی جب بات کرتے ہیں تو افغانستان ایک جنگ زدہ ملک ہے جہاں کسی کی بھی زندگی محفوظ نہیں ہے. اس صورتحال میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو صحافتی ذمہ داریاں ہیں وہ کس طریقے سے ادا کی جا رہی ہیں؟ جی بالکل, ان حالات نے جہاں دیگر امور زندگی پر اپنے اثرات مرتب کیے ہوئے ہیں, ایسے ہی صحافتی برادری بھی سخت متاثر ہوئی ہے. اگرچہ صحافی برادری اور رپورٹرز اثرات وقت بے وقت نشانہ بنائے جاتے رہے ہیں, تاہم افغان صحافتی برادری نے 30 اپریل 2018 کو ایک ہی دھماکے کے موقع پر اپنے 9 ساتھیوں کی زندگیاں گوا دی, اور اس طرح اس سال افغانستان عالمی طور پر صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملک کے طور پر سامنے آیا. دارالحکومت کابل کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف صوبوں اور ان کے مراکز میں آج بھی صحافی برادری ٹارگیٹڈ حملوں کے شکار بنتے جا رہے ہیں, بلکہ اس واقعات کے ہم شاہد رہے ہیں کہ صحافی حضرات اور سوشل ایکٹیوسٹ پر حملے ہوئے ہیں. انہی ہدفی حملوں میں جاری سال کے پہلے 3 مہینوں کے دوران 6 صحافی شہید اور 9 دیگر زخمی ہوئے ہیں. اس پر بھی ستم ظریفی یہ ہے کہ صحافیوں کے قتل کی ذمہ داری قاتلوں کی جانب سے قبول نہیں کی جاتی. کسی بھی صحافی کے قتل پر حکومتی اداروں اور ان کے مخالفین کی جانب سے محض مذمتی بیانات ہی سامنے آتے ہیں. انہی کے جیسے حالات سوشل ایکٹیوسٹس اور صحافی حضرات کے ہدفی قتل کے واقعات میں مارے جانے کی وجہ سے بہت سارے صحافی حضرات آج ملک سے باہر رہنے پر مجبور ہیں, جبکہ بعض دیگر نے میڈیا کو خیر بات کہہ کر اپنے گھروں تک ہی محدود ہو چکے ہیں. چونکہ ان گزشتہ 2-3 سالوں کے دوران افغان صحافتی ادارے اور صحافی بلا واسطہ حملوں اور ٹارگیٹڈ کلنگز کے واقعات کا شکار بنتے رہے, اس وجہ سے ایسی صورتحال میں صحافتی ذمہ داریاں پوری کرنے میں صحافیوں کو نہ صرف مشکلات کا سامنا ہے بلکہ بعض موارد پر تو انہیں اپنی جان کی بازی بھی لگانی پڑتی ہے. ایک بین الاقوامی جرنلسٹ کے یونین فیڈریشن کی جانب سے شائع شدہ تازہ رپورٹ میں بھی افغانستان کو اسی سال 6 صحافیوں کے قتل اور 9 دیگر کے زخمی ہونے کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے بدستور اس ملک کو صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملک قرار دیا ہے.
यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का दोबारा आगाज करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अफगानिस्तान से बसीर हो तक, जबकि पाकिस्तान से इम्तियाज़ खान फारहान आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अपने दोनों मेहमानों से एक मरतबा फिर गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। फारहान साहब, आप बताइए कि हम अगर बात करते हैं कोविड-19 की, तो गुज़िश्ता 1.5-2 साल से तकरीबन हम देख रहे हैं कि कोविड की सूरत हाल पूरी दुनिया में तमाम तर मामलात को बुरी तरह मुतासिर किए हुए है। क्या कोविड-19 के दौरान पाकिस्तान में प्रेस को मज़ीद बंदिशों का सामना रहा है, या सहाफ़ियों की अगर बात की जाए तो फ़राइज़ मनसबी की अदायगी में उनको कितनी मुश्किलात दरपेश रही हैं? देखिए, आपने एक बेहतरीन बात की। इस बारे में हम बार बार तवज्जो दिला रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान के साफी और पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, सब जब ये हमारे जो ये पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स था, इनके लिए कैंपेन हमने सबने चलाई। कहा कि भाई हमारे फ्रंट लाइनर हमारे हीरोज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैंडेमिक में उन्होंने बहुत काम किया, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। हमें भी तो कहा जाता था ना कि हम फ्रंट लाइन के, हमारा जो फील्ड में काम कर रहे हैं, हम भी तो वार्ड में जाते हैं ना, हम भी कोविड को कवर करते हैं ना, हम भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम भी सारे। जब ये वैक्सीन का मामला आया तो आप कहाँ खड़ी हुई है, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? क्या हमें प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर इन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर्स हैं, ये फला है, तो आप लोग भी उसमें शामिल हो? आज तक किसी ने कहा ये हमें एक कॉमन तरीके से कि आपकी किसी डॉक्टर से जान पहचान है, मेरी डॉक्टर से जान पहचान है, तो हम उस तरह से लगवा रहे हैं ना वैक्सीन। आपने हमें प्रायोरिटी दी कहीं? आपको कोविड के अंदर सारे मसले मसाइल हुए, तनख्वाहों के मामला आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई। हम बच्चे पढ़ते थे, तनख्वाह नहीं मिल रही है, बच्चों की फीसें देनी है, हमें आपने कोई सपोर्ट की? हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई हीरो हैं या हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कौम है, इस तरह नहीं है, लेकिन जो हम काम करते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हम सब कुछ छोड़कर सारी चीजें अपनी फैमिली को ईद में, खुशियों में, मुख्तलिफ मौक़ों पर छोड़कर हम अपने फील्ड के अंदर होते हैं। हम डॉक्टर्स के साथ भी खड़े होते हैं, हमारी फोर्सेस ऑपरेट कर रही होती हैं, उनके साथ भी खड़े होते हैं, हम पॉलिटिशियंस के साथ भी खड़े होते हैं, हर जगह जाके खड़े होते हैं। हम तो कहते हैं कि हम तो वो फ्रंट लाइनर हैं, वो फ्रंट लाइन के सिपाही हैं कि जो हर मास के ऊपर है। डॉक्टर का माज अलहदा है, फोर्सेस का माज अलहदा है, ब्यूरोक्रेसी का माज अलहदा है, पॉलिटिशियंस का माज अलहदा है, लेकिन ये सहाफी वाहिद है। हर माज पे, हर माज जो है वो सहाफी का माज है, वो मौजूद है वहां पर। तो आप हमें तो ये कोविड में भी यही हुआ, क्या फैसिलिटेट किया गया? क्या हमें आपको ये कहा गया कि ना आप ऐसे करते? वो तो मैं और आप से मुराद हमारी पूरी कम्युनिटी अपने तौर पे काम करती है ना, या इदारे से थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाती थी शुरू में। अब तो बहुत सारे इदारे वहां से वो भी नहीं, अब तो कभी मास्क या मुख्तलिफ फैसिलिटीज हो। वैक्सीन का ही देख रहे हैं, कोई वैक्सीन की कोई कैंपेन आपको पूरे पाकिस्तान में नजर आ रही है? अब क्या किया जाता है? सिर्फ पाकिस्तान, हमारे वजीर दाखिला साहब बात करते करते एकदम, मैंने बात कर ली है प्राइम मिनिस्टर से, हम साफियों को भी शहरी, वो उनका भी हक है, राइशी सहूलत देंगे। अब मैंने बात कर ली और CDA के अंदर होगा, फला होगा, फिर एक मीटिंग होती है। यार ये बता के पूरी दुनिया को क्या कहना चाह रहे हो? यार कोई हम पे वो कर रहे हो आप? क्या ये सियासतदानों को नहीं प्लॉट मिलते हैं? क्या इदारों, मुख्तलिफ इदारों को प्लॉट नहीं दिए जाते? आप हमें देके 50 जगह पे बताना चाहते हो कि आप हम पे एक उस तरह से करना चाह रहे हो, जनाब हम उनको प्लॉट दे रहे हैं। तो ये तो हमारे साथ इस तरह तो काम हो रहे हैं। इस पे बोले तो वो होता है कि यार आप अपना भी नाम लो ना, आपने भी तो प्लॉट लिए ना। बहुत सारे, कितने सारे जो है पॉलिटिशियंस ने नहीं लिए,
کیا مختلف اداروں کو سستے پلاٹ نہیں دیے جاتے؟ کیا زمینیں الاٹ نہیں کی جاتی؟ آپ صحافیوں کے لیے جناب پرائم ہو جائے گا جی، سی ڈی اے میں بات ہو گئی یہ ہو جائے گا، پہلے مرحلے میں سی ڈی اے میں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ بچے ہمیں یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں گھر میں. یار ماضی میں بہت سارے کام ہوئے، لوگوں نے اس طرح ڈھول پیٹ کے تھوڑے کیے. وزیر، آپ مجھے بتائیے کہ ہم افغانستان میں دیکھتے ہیں کہ جہاں بہت سارے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے جو صحافت سے وابستہ ہیں، وہیں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو اس شعبے سے منسلک ہے. صحافت کے میدان میں موجود یہ جو خواتین ہیں، جو افغان خواتین ہیں، ان کے مسائل میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کتنی بہتری ممکن ہو سکی ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ افغانستان میں ان 20 سالوں میں جہاں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں تو صحافت کے شعبے اور میدان میں بھی اس کا احساس دیکھنے کو مل سکتا ہے. اگرچہ افغان خواتین کی قلیل تعداد میڈیا سے وابستہ ہے، تاہم اسے خوشائند شروعات قرار دیا جا سکتا ہے. بدقسمتی سے جاری سال کے دوران جہاں ہدفی قتل یا ٹارگیٹڈ کلنگز کے واقعات میں جہاں 9 صحافی حضرات نشانہ بنائے گئے، ان میں 4 خواتین صحافی بھی شامل ہیں، جن میں سے 3 مشرقی صوبہ ننگرہار سے اور ایک کا تعلق مرکز کابل سے تھا، جنہیں فائرنگ کر کے شہید کر دیے گئی. حسب روایت حکومتی اداروں اور منتظمین سمیت حکومت مخالفین کی جانب سے اس عمل کا صرف مزاحمتی بیان ہی سامنے آئے، جبکہ اس معاملے پر تحقیقات کیے جانے کے دعوے ہوتے رہے ہیں، لیکن کسی بھی واقعے کے قاتل اب تک گرفتار نہیں کیے جا چکے ہیں. خواتین رپورٹرز کو بھی رپورٹ تہیہ کرنے کے موقع پر کئی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں پہلے نمبر پر عدم سیکیورٹی کا احساس موجود ہے. اسی طرح اداروں و دیگر کی جانب سے حقائق تک دسترسی اور یا تو حقائق کو چھپانے کا عمل بھی شامل ہے. فرحان صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان میں جو خواتین کا کردار ہے صحافتی شعبے میں، وہ کتنا بہتر ہے؟ اور یہاں پر جو ایشوز ہیں تو کیا پاکستان میں بھی ان خواتین کو اسی طرح کے روایتی مسائل کا سامنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہے. غلطیاں ہوتی ہیں، بہت ساری شکایتیں بھی آتی ہیں، لیکن اس کو سالو آپ بھی دیکھیں فیلڈ کے اندر ہیں. آپ نے بھی ایک کافی، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی کوئی اکا دکا ہوگا معاملہ کبھی آ جاتا ہے، وہ میل جرنلسٹ کے ساتھ بھی آتا ہے، میل کے ساتھ بھی آتا ہے. میں نہیں سمجھتا ہے آسانیاں ہیں، اس طرح کے معاملات نہیں ہیں جس طرح سے. لیکن اس میں اگین ایک یہ اچھی بات ہوئی، جیسے ہم نے 1-2 پروپوزل دیے ہوئے ہیں کہ جو جیسے جو ہماری فیلڈ میں جو بھی خواتین ہیں ان کے لیے ہم نے مدر کیئر سینٹر کے لیے پروپوزل دیے ہوئے کہ بھائی پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پر ہونے چاہیے، کیونکہ یہ نیڈ ہے، یہ بہت ضرورت ہے. کلب کے لیول پہ ہونے چاہیے یا جو بھی ہو، ایک خاص طور پر ایک خاص جگہ ہو. اس کے لیے اداروں کے اندر بھی موجود نہیں ہے. ہم نے اداروں کے حوالے سے بھی گزشتہ 2-3 سال سے اس پہ کر رہے ہیں. عظمیٰ الکریم ہے، وہ بھی اس پہ کافی کام کر رہی ہیں. ہم نے بھی اس بارے میں بار بار آئی تھنک کہ 2014 یا 15 سے ہم نے اس کو وہ کیا ہوا ہے کہ بھائی، لیکن ابھی تک ایک آدھ ادارے میں ہمیں پتہ لگا تھا کہ انہوں نے مدر کیئر کا ایک سلسلہ ہے، یہ ہونا چاہیے تاکہ جو ہماری فیمیل جو بھی جرنلسٹ ہیں وہ ایک اس معاملے میں ہو سکے. اور دوسری فیسلٹیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بھی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل جیسے ایک جرنلسٹ ہوتا ہے، رپورٹر ہوتا ہے، ہم اس طرح. یہاں پہ آپ دیکھیں کراچی میں کتنی فیلڈ میں بچیاں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، شانہ بشانہ ہوتی ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، لیکن انہیں ادر دین فیسلٹیز ہونی چاہیے جو ان کی نیڈ کے مطابق بھی اور ویسے بھی ہونا چاہیے. وہ نہیں ہے، وہ اس کے اوپر ہے کہ اس میں گورنمنٹ بھی ہے، ادارے بھی ہیں، اور ہم تنظیمیں جو ہماری تنظیمیں ہیں ان کو بھی اس پہ توجہ ابھی دینے کی ضرورت ہے. اور جیسے ایک معاملات ہوتے ہیں تاکہ جیسے ہی کوئی مسئلہ سامنے آئے اس کو حل کیا جا سکے. وزیر، آپ مجھے بتائیے کہ صحافیوں کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً ان کے لیے وسائل کم اور مسائل زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جب مسائل کی بات کی جاتی ہے تو مختلف ہمیں تنظیمیں ہیں جو اجاگر کرنے کے لیے یا ہائی لائٹ کرنے کے لیے ان مسائل کو بات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. آواز ضرور بلند کی جاتی ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام تر سچویشنز میں محض آواز بلند کرنے سے صورتحال میں کچھ تبدیلی نظر آتی ہے؟ ایسے کسی خاص تبدیلی کے ہم شاید نہیں ہیں. مسائل تو اپنی جگہ، یہاں تو
صحافی و رپورٹرز حضرات ٹارگیٹڈ حملوں یا ہدفی قتل کے واقعات کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ حکومتی ادارے انہیں سیکیورٹی دینے میں اب تک مکمل طور پر ناکام ثابت ہو چکے ہیں۔ اگر صورتحال ایسی ہی رہی اور ان واقعات کو کنٹرول نہ کیا گیا تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ اس ملک میں موجود میڈیا کے دفاتر کو تالے لگ جائیں گے اور رپورٹرز حضرات اس پیشے کو ہی ترک کر دیں گے۔ جہاں تک صحافیوں کے دیگر مشکلات اور ان کے حل کی بات ہے تو مختلف صحافتی تنظیموں اور حکومتی اداروں کے درمیان ایک جوائنٹ کمیشن موجود ہے جس کی سربراہی نائب افغان صدر استاد سرور دانش کر رہے ہیں۔ میڈیا ورکرز اور مالکان سمیت جرنلسٹ سیفٹی کی تنظیمیں اپنی سفارشات اور رپورٹرز کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے اس جوائنٹ کمیشن کے اجلاس میں شرکت کرتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے دونوں مہمان آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کچھ بات ہو رہی تھی صحافتی اداروں کی، شعبہ صحافت کی، اور اس شعبے سے وابستہ لوگوں یعنی صحافیوں کے حوالے سے کتنے مسائل بہتر ہو سکے ہیں، کتنی ان کو آسانیاں فراہم کی جا رہی ہیں، بالخصوص ترقی پذیر ممالک کے حوالے سے جنوبی ایشیا میں پاکستان اور افغانستان میں کتنے مسائل کا سامنا ہے اور ان مسائل کو فیس کرتے ہوئے وہ اپنے اس شعبے سے منسلک ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔